तीन हज़ार पाउंड जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि वो जनरल आसिम मुनीर साहब का डायस्पोरा के लोग आएँ और दर्शन कर सकें। 3000 पाउंड जो है वो फी कस उनको दिया जा रहा है, ये एक एवरेज है। जिसमें ये खदशात भी पाए जाते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मादनियात जो हैं वो दरहकीकत GHQ के कंट्रोल में जा रहे हैं। SISC जो एक फौज का एक तरह का इदारा है, फौजी डोमिनेटेड इदारा है, उसका इसमें क्या रोल है? स्टेट जबरदस्ती भी जो काने हैं, मादनियात हैं, वो उसको अप्रोप्रिएट कर सकती है, उसको छीन सकती है। बलोच लोगों को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। अख्तर मैंगल साहब के पाकिस्तान की सो कॉल्ड एस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत ही अच्छे और दीना ताल्लुकात हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक शोशा छोड़ दिया NBC से सुबह सुबह मॉर्निंग में बात करते हुए। I don't want to talk about a third term now because no matter how you look at it, we got a long time to go. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मोईद पीज़ादा इन वाशिंगटन, यूनाइटेड स्टेट्स। आज 7 अप्रैल 2025 है, सोमवार मंडे का दिन है और यूं पाकिस्तान में एक नए सियासी हफ्ते का आगाज हो रहा है। इस स्टेज पे बहुत सी डेवलपमेंट्स मेरे सामने हैं। मेरा बहुत जोर इस चीज़ के ऊपर है कि कैसे पाकिस्तान की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, शरीफ सरदारी आसिम रजीम, वो पाकिस्तान के लोगों को और ख़ास करके जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं अपने कोर कमांडर्स को ये एहसास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल कनेक्टिविटी हो चुकी है। इस्लामाबाद के अंदर एक पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 जो है उसकी कॉन्फ्रेंस हो रही है, जहाँ दुनिया भर से इन्वेस्टर्स जो हैं वो तशरीफ ला रहे हैं। और जिस तरह से पाकिस्तानी डायस्पोरा को वहाँ लाया गया, उसकी तो बैरिस्टर शहजाद अकबर ने बरतानिया से खासी कलई खोल दी है, जहाँ 3,000 पाउंड जो हैं वो लोगों को दिए जा रहे हैं ताकि वो जनरल आसिम मुनीर साहब का डायस्पोरा के लोग आएँ और दर्शन कर सकें, उनका भी और उनके साथ शहबाज शरीफ साहब का भी। लेकिन जो बहुत चर्चा है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एक हैंडशेक हो गया और एक बड़ा ही हाई पावर्ड सीनियर डेलीगेशन भी पाकिस्तान मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में शिरकत के लिए अमेरिका से पहुंच रहा है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स मेरे साथ सामने हैं। इसके साथ ही खैबर पख्तूनख्वा के इंटरनल पॉलिटिकल डायनामिक्स क्या हैं, इसी मिनरल्स के हवाले से, मादनियात के हवाले से बलूचिस्तान जो है वहाँ की सियासी सूरत हाल क्या है, और फिर और भी ज़ाहिर है बहुत से इश्यूज जो हैं वो मेरे सामने हैं। लेकिन सबसे पहले मैं थोड़ा सा ये जिक्र कर दूं कि जो मेरा पिछला वीलॉग था उसमें मैंने बहुत ही मेहनत से, बहुत रिसर्च करके बहुत सी हेडलाइंस और डेवलपमेंट्स इसी हवाले से आपके साथ शेयर की। लेकिन चूंकि वो मैंने पाकिस्तान के हिसाब से सुबह 5 बजे मैंने उसको रिलीज कर दिया था, तो उसे बहुत कम लोगों ने देखा है जितना उसे देखना चाहिए था। इसलिए मैं कहानी का आगाज तकरीबन वहीं से करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि वो बैकग्राउंड जो है वो मैं आपके सामने रख सकूं। 20 मार्च 2025 को अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इश्यू किया मिनरल डेवलपमेंट्स के हवाले से, मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स के हवाले से, जिसमें उन्होंने, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर उसका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी दिखाता हूं, उसके हवाले से अमेरिकी अखबारात में जो तबसरे हुए वो भी मैं दिखाता हूं। ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है ये चीन का नाम तो नहीं लेता, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ये कहता है कि फेडरल गवर्नमेंट की जो बहुत ज़्यादा बेतहाशा रेगुलेशंस और कतगने रही हैं उसकी वजह से अमेरिका ने अपने मिनरल रिसोर्सेज को डेवलप नहीं किया। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अमेरिका को हॉस्टाइल पावर्स या एनिमीज या कंट्रीज ऐसे हैं जिनके ऊपर अमेरिका की डिपेंडेंस है क्रिटिकल मिनरल्स के लिए, और अब अमेरिका अपने क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई भी किया गया है इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, उनको डेवलप भी करेगा जिसमें रेयर अर्थ मेटल्स हैं, और फिर पूरी दुनिया से इनको इकट्ठा भी अपने लिए करेगा। अब ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जो बहुत ज़्यादा टेंशन रही यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ, उसकी वजह भी क्रिटिकल मिनरल्स से, और जब तक ज़ेलेंस्की ने उसका एग्रीमेंट नहीं किया उतनी देर तक डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी जान नहीं छोड़ी। इनफैक्ट जब उन्होंने एग्रीमेंट में थोड़ी रजामंदी नहीं की थी और वो उज़र कर रहे थे, तो आपको पता है कि कैसे जलीलो खार करके एक तरह से धक्के मार मार के ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस से निकाल दिया गया था। फिर आप ये भी जानते हैं और जानते होंगे कि ग्रीनलैंड के ऊपर जो बहुत ज़्यादा नज़र है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मुझे ग्रीनलैंड का पूरा आइलैंड मिल जाना चाहिए ज़बरदस्ती, चाहे मैं उसके लिए फौजकशी क्यों ना करूं, उसकी वजह भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं, मादनियात हैं। इसी सिलसिले में अब आप देखते हैं कि स्टेट डिपार्टमेंट ने 5 अप्रैल 2025 को अपनी एक प्रेस रिलीज इशू की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक सीनियर ब्यूरो ऑफिशियल SBO जो हैं एरिक मेयर्स, वो एक इंटर एजेंसी डेलीगेशन लेके पाकिस्तान जा रहे हैं, वहां पर एक इन्वेस्टर कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए। यही है पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम, और यहाँ पर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में मिनरल डेवलपमेंट्स के हवाले से बातचीत होगी। और उसके अलावा एरिक मेयर जो हैं वो दहशत गर्दी और रीजनल इश्यूज पे भी पाकिस्तान के हुकाम से बात करेंगे। इसकी खासी मैं बैकग्राउंड आपको स्क्रीन के ऊपर साथ साथ दिखाना भी चाह रहा हूँ। अब जहन में रखें कि शरीफ सरदारी आसिम रजीम और खास करके जनरल आसिम मुनीर साहब जो हैं
ان کے لیے پاکستان کے لوگوں کو یہ آپٹکس دکھانا اور اپنے کور کمانڈرز کو یہ بتانا کہ میں انٹرنیشنلی بڑا کنیکٹڈ ہوں اور ایک بڑا ہائی لیول امریکن ڈیلیگیشن جو ہے پاکستان آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے میرے تعلقات جو ہیں ان میں بہت تیزی سے امپرومنٹ ہو رہی ہے اور کوئی بھی چیز میٹر نہیں کرتی. آپ لوگ آگے پیچھے گولیاں شولیاں چلاتے رہیں پٹھانوں پہ، پشتونوں پہ، بلوچوں پہ، کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز دنیا جو ہے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے. تو جنرل عاصم منیر کی یہ بڑی زبردست قسم کی ایک ریکوائرمنٹ ہے. اس لیے پاکستان کے اخبارات میں اس کا بڑا چرچا ہو رہا ہے کہ ایرک میئر جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے طور سے ایک بڑا ہی ہائی پاور ڈیلیگیشن لے کر پاکستان جو ہے وہ پہنچ گئے. بھی مزید بھی میں اس کی تفصیلات آپ سے شیئر کرتا ہوں. تھوڑا سا میں خیبر پختونخوا کو اس کے اندر لے آؤں جہاں پر اس وقت خاصی پریشانی ہے، کیونکہ 2 دن پہلے خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ایک کے پی مائننگ اینڈ منرلز ایکٹ 2025 کو انٹروڈیوس کیا گیا. ابھی اس کے اوپر کے پی کی اسمبلی کے اندر کوئی بحث ہوئی نہیں ہے. توقع یہی کی جاتی ہے کہ اس پہ بڑی بحث ہوگی. جب میں نے پچھلا ویلاگ کیا تھا تو میرے پاس اس ایکٹ کی کاپی نہیں تھی. اب واٹس ایپ کے اوپر اس کی کاپی چل رہی ہے، میرے پاس بھی اس کی کاپی آ چکی ہے. یہ تقریباً 140 پیجز کا، ٹو بی ایگزیکٹ 139 پیجز کا یہ ایک ڈرافٹڈ پروپوز ایکٹ ہے جسے پیش کیا گیا ہے، جس کے اندر میں نے ابھی پورا نہیں پڑھا، لیکن اس کے چیدہ فیچرز یہ ہیں کہ ایک اتھارٹی بنائی جائے گی. یہ اتھارٹی جو ہے یہ SIFC کے ساتھ مل کے کام کرے گی، جس میں یہ خدشات بھی پائے جاتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کے معدنیات جو ہیں وہ در حقیقت GHQ کے کنٹرول میں جا رہے ہیں. SIFC کا رول کیا ہے ابھی اس کو بہت زیادہ لوگ ٹھیک طرح سے پڑھ نہیں سکے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو تمام تر شارٹس ہیں وہ SIFC ہی کال کرے گی اور معدنیات کی حد تک خیبر پختونخوا کی جو پروونشل اٹانومی تھی وہ ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ یہ جو ایکٹ ہے یہ اپنی کورٹس اور اپنے ٹریبونلز کی بات بھی کرتا ہے. اس کے اندر ایک منرل فورس کی بھی بات کی جا رہی ہے، یعنی اس کے معاملات جو ہیں وہ خیبر پختونخوا کی پولیس سیٹل نہیں کرے گی انویسٹرز کے ساتھ، لوگوں کے درمیان میں، بلکہ اس کی اپنی منرل فورس سیٹل کرے گی. اس میں ایکوزیشن، فورسفل اسٹیٹ ایکوزیشن، جس طرح سے کبھی اسٹیٹ میرا خیال ہے سیکشن 4 یا کسی طرح سے زمین لے لیتی ہے اسٹیٹ پرپزز کے لیے جب اس کو سڑک بنانی ہے، ہائی وے یا موٹر وے بنانی ہے، اس طرح پہ یہاں پہ اگر ایک کریٹیکل منرل ہوگا اور اس کی انویسٹرز کو، اسٹیٹ کو ضرورت ہوگی. بیسکلی طور پہ یہ جو ایکٹ ہے یہ ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل فورن انویسٹمنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے انٹروڈیوس کیا گیا. اور اس میں غالباً ایک شک یہ بھی ہے، اس میں یہ اختیار بھی دیا گیا ہے کہ اسٹیٹ زبردستی بھی جو کانے ہیں، معدنیات ہیں، وہ اس کو اپروپریٹ کر سکتی ہے، اس کو چھین سکتی ہے. تو ظاہر ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں اس حوالے سے خاصی تشویش پائی جاتی ہے اور ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ اس کے اوپر وہاں پہ ٹھیک ٹھاک قسم کی اسمبلی میں بحث ہوگی. ابھی تک آخری خبریں آنے تک تو غالباً اسمبلی کی سائٹ کے اوپر اس کو رکھا بھی نہیں گیا اس ایکٹ کو. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے ساتھ ہی ہم سنتے ہیں کہ ایک ہارمونائز مائننگ ایکٹ 2025 بھی انٹروڈیوس کیا گیا، جس کی مخالفت کر رہا ہے پاکستان جیمز منرل ایسوسی ایشن PGMA. اور چند دن پہلے ان کی اس کے حوالے سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان ہارمونائز مائننگ ایکٹ 2025 جو ہے اس میں تمام صوبوں کا، یعنی پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کا اس میں انپٹ ہے. یہ اور بات ہے کہ KP کے اندر میں نے جن لوگوں سے بات کی ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس ہارمونائز ایکٹ کا، تو پھر صوبے کا کیا انپٹ ہے؟ وہ صوبے کا انپٹ جو ہے وہ پاکستان ہارمونائز مائننگ ایکٹ میں کس نے دیا ہے؟ اور ان چاروں صوبوں کے علاوہ اس کے اندر آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کا بھی انپٹ ہے. تو آزاد کشمیر میں بھی میں نے جس سے بات کی اس کو بھی نہیں پتا کہ انہوں نے کب اس میں کوئی انپٹ دیا. بہرحال اخباروں میں یہ چھپ رہا ہے کہ اس میں ان کا انپٹ ہے. میں اس کی ہیڈ لائنز آپ کو دکھا سکتا ہوں. پاکستان جیمز مائننگ ایسوسی ایشن PGMA کہتی ہے کہ یہ بہت خطرناک ہے، اس میں ایکسپروپریشن ہے، اس میں مائنرز کے حقوق اور صوبوں کے حقوق جو ہیں ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور ہم اس کو کسی بھی صورت میں ہم اس کو پاس نہیں ہونے دیں گے. اس کی مخالفت جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جس کے درمیان میں یہ بڑا ضروری ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اچھا ابھی مجھے اس اسٹیج پہ یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ جو خیبر پختونخوا کے اندر مائنز اینڈ مائننگ ایکٹ جو رکھا گیا 2025 کا، منرلز اینڈ مائننگ ایکٹ جو ہے یہ، اور جو ہارمونائز ایکٹ ہے، یہ ایک ہی قسم کے ڈاکومنٹس ہیں یا ان کی جداگانہ الگ سے حیثیت ہے؟ مجھے اس اسٹیج پہ یہ سچویشن کلیئر نہیں ہے. ہو سکتا ہے ایک آدھ دن میں یہ سچویشن جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. لیکن اگر مجھے یہ سچویشن کلیئر نہیں ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی کوئی کھل کے اس کے ٹیکسٹ کی نشر و اشاعت نہیں کی گئی. کہیں پر بھی ابھی آپ کو کسی بھی ویب سائٹ پہ، گورنمنٹ آف پاکستان کے کسی صوبے کی ویب سائٹ پہ، کسی اخبار کی ویب سائٹ پہ آپ کو اس کا ٹیکسٹ جو ہے وہ نہیں ملے گا. صرف واٹس ایپ کے اوپر ڈفرینٹ قسم کے ڈاکومنٹس جو ہیں وہ فلائی کر رہے ہیں. اب ضرورت اس چیز کی ہے
کہ چونکہ اس کے بارے میں بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے، خاص کر کے خیبر پختونخوا میں، جی بی میں اور آزاد کشمیر میں، تو اس پہ بہت کھل کے ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ علی امین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اس پروپوزڈ ایکٹ کی کاپیز خود سے بھیجیں. وہ ڈان کو بھیجیں، ٹریبیون کو بھیجیں، بزنس ریکارڈر کو بھیجیں، جیو نیوز کو بھیجیں، دنیا کو بھیجیں، ایکسپریس کو بھیجیں، اے آر وائی کو بھیجیں، تاکہ وہاں پر اینکر حضرات، ان کے ایڈیٹر، بیورو چیف جو ہیں، وہ اس کے اوپر اپنا دماغ ایکسرسائز کر سکیں اور پھر اس کے اوپر ایک پولیٹیکل ڈسکشن ہو کہ یہ کیا چیز ہے. اور اس میں جو کوشچن ہے کہ SISC جو ایک فوج کا ایک طرح کا ادارہ ہے، فوجی ڈومینیٹڈ ادارہ ہے، اس کا اس میں کیا رول ہے؟ کیا SISC محض ایک کنسلٹنٹ ہے؟ SISC نے محض انویسٹر اور پروونس کے درمیان میں کوارڈینیشن کرنی ہے، یا SISC جو ہے وہ تمام چیزوں کو دھکا مار کے چلائے گا اور SISC کا ہی سارا کنٹرول ہوگا، جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ جنرل عاصم منیر صاحب کا برین چائلڈ ہے. تو یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے. پھر یہ کہ ڈسٹریبیوشن کیا ہوگی جب انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، فورن انویسٹمنٹ آتی ہے، تو اس میں کتنا صوبے کو کیا اس کا معاوضہ ملے گا، سینٹر کیا رکھ لے گا، SISC کیا رکھ لے گا. یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن پہ ایک کھلم کھلا قسم کی ڈبیٹ ہونی جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اب آ جائیں تھوڑا سا واپس پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم 2025 پہ، جس کے بارے میں شہزاد اکبر صاحب کا میں چھوٹا سا ٹکڑا آپ کو بیرسٹر صاحب کا سنانا چاہتا ہوں، جس میں بڑے مزے لے کے انہوں نے بتایا کہ کیسے 3,000 پاؤنڈ جو ہے لوگوں کو آفر کیے جا رہے ہیں کہ آپ خود بزنس کلاس کا ٹکٹ لے لیں، ہوٹلوں میں بھی جا کے ٹھہریں، سرینا کے اندر، میریت میں، اور ایک میرا خیال موو اینڈ پک بھی اسلام آباد میں بن گیا ہے. تو وہ ذرا تھوڑا سا سن لیں. پیکیج انہوں نے بنایا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ پیکیج ہے، اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے تصدیق کی ہے، اور وہ اس پیکیج کو وصول بھی کر رہے ہیں، اور بائی دا وے وہ جا بھی رہے ہیں. 3,000 پاؤنڈ جو ہے وہ فی کس ان کو دیا جا رہا ہے. یہ ایک ایوریج ہے، پرسنالٹیز کے حساب سے اس پیسے کو اوپر نیچے بھی کیا جاتا ہے. 3,000 پاؤنڈ ان کو ٹکٹ کی مد میں دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ٹکٹ وغیرہ جو کرنا ہے، آپ بے شک بزنس کلاس میں جائیے، جس طرح سے جائیے، لیکن وہ آپ کو کیش دے رہے ہیں تاکہ آپ اس ٹکٹ کو خود خرید سکیں، تاکہ کل کوئی ٹریل نہ بنایا جا سکے. اب ایک اور چیز نوٹ کریں کہ یہ جو پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم ہے، یہ تو 8 اور 9 اپریل 2025 کو 2 دن کا ہے، لیکن ایرک میئر صاحب غالباً 10 اپریل کو بھی اسلام آباد میں ہی ہیں، اور شاید انہوں نے دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات چیت وہاں پہ کرنی ہے، چونکہ بہت بڑا سینئر ڈیلیگیشن آیا ہے اس حوالے سے بات چیت کرنے کے لیے. شاید کور کمانڈرز کے ساتھ بھی آگے پیچھے کچھ ان کو چہرہ ان کا کروایا جائے گا. لیکن 10 اپریل 2025 کو پاکستان کانگریشنل کوکس، جس کے 2 کانگریس مین، ایک نیو یارک کے ٹام سوازی اور دوسرے مشیگن کے جیک برگمن ہیں، جنرل جیک برگمن، جن دونوں کا میں نے انٹرویو کیا چند دن پہلے، ون آفٹر دی ادر، وہ دونوں بھی ایک ڈیلیگیشن لے کر اسلام آباد پہنچ رہے ہیں. اور چینل 24 جو کہ انٹیریئر منسٹر ہمارے جو ہیں جناب محسن نقوی صاحب، انہی کا وہ چینل 24 ہے میرا خیال ہے، اس کی ویب سائٹ پہ یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ان کی یہاں پر پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے ساتھ ان کی کوئی ملاقات نہیں ہوگی، بیکاز وہ پاکستان کی انٹرنل پالیٹکس کے اندر انٹرفیئر جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے. ان دونوں کا میں نے انٹرویو کیا تھا، آپ کو یاد ہے کہ ٹام سوازی نے کہا تھا کہ ہم انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے، تو میرا خیال ہے یہ جملہ وہیں سے چرا کے لگایا گیا یہ. اور ویسے جیک برگمن نے یہ کہا تھا انٹرویو کے درمیان میں کہ ہم نے ایک لسٹ دی ہوئی ہے اور ہماری خواہش ہے کہ ہمارا بہت براڈ انٹریکشن ہو، ہم لوگوں کو سننا چاہتے ہیں، چیزوں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اور بڑا اچھا ہوگا کہ ہماری عمران خان کے ساتھ بھی ملاقات ہو. مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ کانگریس مین جو ہیں انہوں نے وہاں پر کم از کم کھل کے پبلکلی یہ مطالبہ نہ کیا کہ ہماری عمران خان کے ساتھ ملاقات ہونی چاہیے، اگر ایسی انہوں نے اسٹیٹمنٹ نہ دی، تو انہیں امریکہ میں ان کے کانسٹیچوئنٹس جو ہیں بڑا کمزور سمجھیں گے، یعنی بڑا ہی کمزور قسم کا یہ ان کا ڈیلیگیشن ہوگا اگر یہ مطالبہ نہ کر سکیں. اب عمران خان کے ساتھ ان کی ملاقات ہونی تو چاہیے، اب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ان کی ملاقات علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ، سلمان اکرم راجہ کے ساتھ، اور ایوب بیرسٹر گوہر کے ساتھ، اور عمر ایوب جو ہیں ان کے ساتھ ہوگی یا ان کے ساتھ نہیں ہوگی، یہ دیکھنے والی بات ہے. اور 10، 11، 12، 3 دن کے اسلام آباد کے اندر جو ہیں وہ پائے جاتے ہیں. اب آئیں اس چیز کے اوپر کہ جو پاکستان کا رجیم، شریف زرداری رجیم کہہ رہا ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ بہت ہی ہائی لیول پہ ان کا کانٹیکٹ ہو گیا، تو میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ ہائی لیول کا یہاں پہ مطلب کیا بنتا ہے. تو جو سینئر بیورو آفیشل ہے SBO ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کا، یہ جو بیورو ہے ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا کا، یہ اس کا ڈپلومیٹ، یعنی سرکاری ملازم کی حد تک کہ اس کا سب سے ایک سینئر سرکاری ملازم ہے، ڈپلومیٹ ہے. ویسے بیورو کو ہیڈ کرتا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف دا اسٹیٹ، لیکن اس وقت چونکہ ساؤتھ اینڈ سینٹرل ایشیا جو بیورو ہے اس کا کوئی اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ نہیں ہے، تو اس لیے اس کو ایرک میئر ہی اس بیورو کو ہیڈ کر رہے ہیں. لیکن بیورو کا جو ہیڈ ہوتا ہے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ، وہ رپورٹ کرتا ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کو،
اور انڈر سیکرٹری بہت سے ہیں, مطلب اسسٹنٹ سیکرٹری بہت سے ہوتے ہیں کیونکہ بیورو بہت سے ہیں, پھر انڈر سیکرٹری بھی 3-4 ہوتے ہیں. انڈر سیکرٹری پھر رپورٹ کرتا ہے ڈیپوٹی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ کو, جو میرا خیال ہے کم از کم 2 یا 3 ہوتے ہیں, اور 2 ہوتے ہیں شاید. اور ڈیپوٹی سیکرٹری آف اسٹیٹ جو ہے پتہ نہیں 2 ہوتے ہیں 1 ہوتا ہے, پر ڈیپوٹی سیکرٹری آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ آگے سیکرٹری آف اسٹیٹ کو رپورٹ کرتا ہے, جو کہ اس وقت سینیٹر مارکو روبیو ہیں, اور وہ منسٹر کے لیول پہ اس کا اسٹیٹس ہوتا ہے. تو پھر ایرک میئر کا کیا اسٹیٹس ہے؟ مجھے پتہ چلا کہ ایرک میئر کا بریگیڈیئر لیول کا اسٹیٹس ہے, یہ 2 اسٹار جنرلز کے لیول کا اسٹیٹس ہے. تو میں نے کہا کہ کور کمانڈرز کو بتا دوں کہ جنرل عاصم منیر آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہت ہائی لیول پہ ان کو کنیکٹیوٹی ان کی ہو گئی ہے, جس بندے کو لے کر آئے ہیں وہ بریگیڈیئر لیول کا ہے. یہ بس کور کمانڈر صاحب کو ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. اس پوری پاکستان انویسٹمنٹ فورم کا, پاکستان منرل انویسٹمنٹ فورم کا رزلٹ کیا نکلے گا ان ٹرمز آف انویسٹمنٹ, یہ بھی ایک انٹرسٹنگ سوال ہے. جب میں نے ٹام سوازی کا انٹرویو کیا تھا اور انہوں نے انویسٹمنٹ کی بہت بات کی تھی, تو انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک لیگل ٹرانسپیرنٹ لیگل فریم ورک ہو, کورٹ سسٹم ہو, بیکاز ابھی انہوں نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں آپ کو ہر چیز میں مدد چاہیے ہوتی ہے, کہ ISI کی مدد چاہیے, افسروں کی مدد چاہیے. تو امریکی انویسٹمنٹس جو کمپنیز ہیں وہ اس طرح کے ماحول کے اندر انویسٹمنٹ جو ہے وہ کبھی بھی نہیں کرتی, ان کو ایک فریم ورک چاہیے. اب اس پہ ایک چیز ذرا غور کر لیں, میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. چند دن پہلے دنیا بھر کے پاسپورٹس کی ایک رینکنگ آپ کے سامنے آئی, which was issued by a monitoring agency, ایک انسٹیٹیوشن ہے نومیڈ کیپٹل میرا خیال ہے, انہوں نے وہ لسٹ ایشو کی, اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ اس وقت دنیا میں 199 کنٹریز ایسے ہیں جو پاسپورٹ ایشو کرتے ہیں اپنے شہریوں کو, اور ان میں ماشاءاللہ پاکستان کے پاسپورٹ کی عزت وقت اور اعتماد اتنا زیادہ ہے کہ پاکستان از 195 آؤٹ آف 199 کنٹریز, یعنی بس پاکستان آخری 4 ملکوں کے اندر پاکستان جو ہے اس کا شمار ہوتا ہے. پاسپورٹ کیا ہے یہ ڈاکومنٹ؟ پاسپورٹ کی رینکنگ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا آپ کے اوپر کتنا اعتماد کرتی ہے, کتنا ٹرسٹ کرتی ہے. اس کی دوسری اگزامپل دیکھیے کہ نہیں آپ اس میں سوچیں کہ وہ ملک جس کا 195 اس کی رینکنگ ہے ان ٹرمز آف دی کانفیڈنس اینڈ ٹرسٹ, اس میں کتنے لوگ کرتے ہوں گے ٹرسٹ. لیکن اس کو مزید بہتر آپ اس سے ایکسپلین کر لیں کہ اگر میں کسی بینک کے پاس جاؤں امریکہ کے اندر, یا کسی مالدار شخصیت کے پاس جاؤں اور اسے میں کہوں کہ میں ایک نیا یوٹیوب چینل لانچ کرنا چاہ رہا ہوں یا 2 یوٹیوب چینل بنانا چاہ رہا ہوں, مجھے قرضہ چاہیے, تو وہ شاید مجھے قرضہ دے دے. میں اس کو کہوں کہ ساتھ میں ویب سائٹ بھی بنانا چاہ رہا ہوں, تو بھی شاید مجھے بینک پیسے دے دے. لیکن اگر میں ان کو جا کے کہوں کہ میں آئی فون یا i6 یا کوئی نئی اس طرح کی چیز مینوفیکچر کرنا چاہ رہا ہوں, تو مجھے میرا نہیں خیال کہ کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرے گا. یہی حالت پاکستان کی ہے. پاکستان میں کیا انویسٹمنٹ آنی ہے؟ یہ فوجی ہمارے حضرات یہ سوچتے ہیں کہ آپ 99% تو قانون کو تباہ کر دیں, لیکن 1% آپ الگ سے کوئی اپیلیٹ فورم کریٹ کر لیں گے جس میں کسی بریگیڈیئر کو بٹھا دیں گے, اپنی مرضی کی کسی افسر کو بٹھا دیں گے, اور وہ وہاں پر انصاف پرووائڈ کرے گا. ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہو بھی نہیں سکتا, ایسا کبھی ہوا بھی نہیں ہے. اب آ جائیں تھوڑا سا بلوچستان کی طرف نظر دوڑا لیتے ہیں, جہاں پہ اختر مینگل صاحب کے حوالے سے انہوں نے جو ایک جدوجہد شروع کر رکھی ہے, اس کے 11th ڈے آج بھی پاکستان کے انگریزی اخبارات میں یہ چیز چھپتی رہی کہ ان کو حکومت نے وارن کر دیا ہے کہ اگر آپ کوئٹہ کے ریڈ زون کی طرف گئے اور آپ نے مزید اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. مجھے خاصی اس پہ تعجب ہوا کہ دوسرے دن تک اخباروں میں گرفتار تو ہوئے نہیں, لیکن مسلسل خبریں اور ہیڈ لائن لگ رہی ہیں کہ ان کو شاہد رند صاحب جو بلوچستان کی حکومت کے اسپوکس پرسن ہیں, انہوں نے بڑی تھریٹ لگا دی ہے, اور اختر مینگل صاحب بھی بہت زیادہ دہائی دے رہے ہیں. تو میں نے ذرا غور سے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ بلوچستان ٹائم کے اندر بناری مینگل جو ہیں ان کی ایک نظم تو نہیں ہے, ایک قصیدہ قسم کی ایک چیز ہے, وہ چھپی ہے جس کا عنوان ہے A Daughter's Heart in a Long March. پہلے مجھے لگا کہ شاید یہ ایک سینس آف ریئلزم ہے کہ ایک بلوچ لڑکی یہ کہہ رہی ہے وہ کہ بھائی ایک کامن بلوچ لڑکی اپنے باپ کے بارے میں کیا محسوس کرتی ہے. لیکن میں نے تھوڑا سا 2+2 کیا, زیادہ غور کیا میں نے, تو مجھے پتا چلا کہ نہیں, یہ ایکچولی اختر مینگل صاحب ہی کی صاحبزادی لگ رہی ہیں, اور انہوں نے یہ جو قصیدہ لکھا ہے اس کو دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ کہہ رہی ہیں کہ ان کی پوری زندگی کتنی مشکل میں گزری ہے, اور ان کا اختر مینگل کی بیٹی ہونا کسی نارمل آدمی, آرڈنری آدمی کی بیٹی ہونا نہیں تھا, بیکاز ان کو ہمیشہ ایک اپنے باپ کے بارے میں ایک خطرے کا احساس رہا ہے کہ ابا اور بابا جو ہے وہ گھر سے باہر نکل رہے ہیں, پتہ نہیں سیف ہوں گے کہ نہیں ہوں گے. یہ جو سارا کا سارا نظم, یہ قصیدہ, یہ کہانی اور یہ ایسے ہے جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا بھی رہا ہوں, اس میں حد درجے کی آرٹیفیشیلٹی ہے, پریٹینس ہے, اس کے اندر ایک ایگزیجریشن ہے,
اور اس سے آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. پہلی چیز تو آپ کو یہ پتہ چلتی ہے کہ بلوچستان ٹائم جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی BNP مینگل جو ہے اس کا خاصا اس پہ اثر و رسوخ ہے, اس کو بہت زیادہ ہمدردی ہے اختر مینگل صاحب کے ساتھ. یا اختر مینگل صاحب ہو سکتا ہے اس کو کوئی فائنانس کرتے ہوں یا اسپانسر کرتے ہوں, مجھے نہیں پتا, لیکن ایک ریلیشن شپ ہمدردی کا وہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسری چیز آپ کو یہ پتہ چلتی ہے کہ اختر مینگل صاحب کی جو ساری کی ساری جدوجہد ہے یہ ایک سرکاری قسم کا ایکسیپٹیبل کوشر ایکسپریشن ہے بلوچ ریزسٹنس کا, کیتھارسس کے لیے کیا جا رہا ہے. یعنی بلوچ لوگوں کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے. اور جیسا کہ میں نے پچھلے ویلوگ میں آپ کو کہا تھا کہ اختر مینگل صاحب کے پاکستان کی سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہت ہی اچھے اور دہینہ تعلقات ہیں. جب وہ راولپنڈی میں ہوتے ہیں تو بڑی کھل کے ملاقاتیں بھی کرتے ہیں ہم لوگوں کے ساتھ, لیکن کوئٹہ کے اندر تھوڑی سی احتیاط کرتے ہیں. وہاں پہ وہ کور کمانڈر ہاؤس میں یا آگے لوگوں کو نظر نہیں آتے ملاقات کرتے ہوئے. تو یہاں پر یہ ایک بیسکلی بلوچستان نیشنل پارٹی جو ہے BNP اس کو ایک سپیس مجھے لگ رہا ہے کہ دی گئی ہے. اور اس میں اختر مینگل صاحب کی وہی صورتحال ہے جو خیبر پختونخوا میں اس وقت علی امین گنڈا پور کی ہے, یا سینیٹر اعظم سواتی صاحب کی ہے, یا سینٹر کے اندر گوہر ایوب صاحب کی ہے. تو جس طرح سے وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا ایک جائز کوشر لیجیٹیمیٹ ایکسپریشن ہے جس کی اجازت دی گئی ہے, اسی طرح سے اختر مینگل صاحب بلوچ ریزسٹنس کا ایک ایکسیپٹیبل فیس ہے. اب پازیٹیو خبر یہ ہے کہ فرحان ملک جن کو 20 مارچ کو گرفتار کر لیا گیا تھا کراچی میں, ان کو کراچی میں ایک ہی دن میں 2 ڈسٹرکٹ سیشن کورٹ کی جو ججز عدالتیں ہیں انہوں نے ان کی ضمانت منظور کی ہے, اور ان کے مچلکے وغیرہ جو ہیں 1 لاکھ کے پتہ نہیں 10 لاکھ کے ان کے مچلکے جمع ہو گئے ہیں, جس کے نتیجے میں ان کی رہائی جو ہے وہ ہو گئی ہے. تو یہ آپ کو خاصی خوشی ہوتی. لیکن پھر جب آپ تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ ان کے اوپر چارجز کیا ہیں وہ ساتھ ہی چھپے ہوئے ہیں, تو آپ کو بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کے اوپر جو 2 چارجز ہیں, ایک تو پیکا ایکٹ کا ہے کہ انہوں نے اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی کی ہے, دوسرا ان کے اوپر کریڈٹ کارڈ مس یوز کرنے کا بھی ایک الزام لگایا گیا ہے. ایک سو کالڈ کالنگ سینٹر کیس ہے جس میں کہا گیا کہ کالنگ سینٹر میں کریڈٹ کارڈ جو ہے وہ مس یوز ہوئے. ایک الزام پہلے دن لگا تھا, دوسرا الزام دوسرے دن آیا. پھر آپ کو مزید اس وقت افسوس ہوتا ہے پاکستان کی عدالتوں پہ, اپنی مستقبل پہ, اپنے حال پہ, اپنی قسمت کے اوپر, جب آپ دیکھتے ہیں کہ 2 میجسٹریٹ نے 27 اور 28 مارچ کو ان کی ضمانت جو ہے وہ ریجیکٹ کر دی. اب ہمارے جو فوجی بھائی صاحب ہیں, جرنیل صاحبان اور بھی سینئر افسران جو ہیں اتنے سادہ ہیں, ان کا خیال ہے جیسے میں نے پہلے آپ کو کہا کہ ملک میں 98 یا 99% جگہوں پہ تو قانون نہیں ہے, اور آپ تمام سٹرکچر لیگل ڈسٹرائے کر سکتے ہیں, لیکن آپ منرل اور انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کرنے کے لیے معدنیات میں آپ کوئی خاص قسم کا قانون ایک بریگیڈیئر بٹھا کے یہاں پہ کوئی یا اپیلیٹ فورم بنا کے کھڑا کر دیں گے. ایسا نہ کبھی ہوا ہے, نہ ایسا ہو سکے گا, اور ٹکے کی انویسٹمنٹ آپ کی نہیں آئے گی, نہ اس میں کوئی سسٹینیبلٹی ہو سکے گی. یہ میرا بڑا سیریس قسم کا انالیسس ہے, اس کو مذاق آپ نہ سمجھیں. اب یہی وہ چیز تھی جب ٹام سوازی کا میں انٹرویو کر رہا تھا, وہ بھی یہی چیز بیسکلی طور پہ کہہ رہا تھا کہ جب تک ایک ڈیو پروسیس نہیں ہوگا ویزیبل ٹرانسپیرنٹ قسم کا, اتنی دیر تک انویسٹمنٹ کیسے آئے گی. ویسٹرن فرمز جو ہیں ایسی جگہوں پہ, پاکستان کی جگہوں پہ جہاں پہ پاسپورٹ 195 آؤٹ آف 199 ہو, وہاں جا کے انویسٹمنٹ جو ہیں وہ نہیں کرتے. تو بیسکلی آپٹکس کی حد تک یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اب ٹرمپ نے 2 چیزیں کی گزشتہ 24 گھنٹے میں. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک شوشہ چھوڑ دیا NBC سے صبح مارننگ میں بات کرتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ میں رول آؤٹ نہیں کرتا کہ میں 3rd ٹائم بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں, میں ہو سکتا ہے 3rd ٹائم بھی پریزیڈنٹ جو ہے وہ میں بن جاؤں. امریکہ کے آئین کی جو 22 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے امریکہ کی, وہ کہتی ہے کہ کوئی بھی 3rd ٹائم ایز پریزیڈنٹ سرو نہیں کر سکتا. تو ڈونلڈ ٹرمپ ظاہر ہے اس چیز کو چیلنج کر رہے ہیں. عام خیال ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بیسکلی طور پہ JD وینس کو اور بہت سے جو لوگ ہیں ریپبلکن پارٹی میں جو نیکسٹ پریزیڈینشیل کیمپین میں آنا چاہتے ہیں, ان کو بیسکلی وہ ڈسکریج کر رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ میں کہیں جا نہیں رہا اور ایسا ہوگا نہیں, مطلب دس از ناٹ اے سیریس تھنگ. لیکن اس کا اسکیئر بڑا ہے, امریکہ کے اخبارات کے اندر اس پہ کھپ پڑ گئی. میں آپ کو بہت سی ہیڈ لائن اس حوالے سے دکھا سکتا ہوں. اس کے ساتھ جو دوسری انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ بہت فرسٹریٹڈ ہے, ان کی پوری پارٹی مشین بھی فرسٹریٹڈ ہے, بیکاز اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس جج صاحبان نے ڈونلڈ ٹرمپ کے ایگزیکٹو آرڈرز کو روک کے رکھا ہوا ہے, اور ان کی حکومت جو کچھ کرنا چاہ رہی ہے وہ کر نہیں پا رہی. نہ وہ ڈیپورٹیشنز اس طرح سے کر پا رہے ہیں, نہ وہ فائرنگ اس طرح سے کر پا رہے ہیں. اور جو برتھ رائٹ کا ایشو ڈونلڈ ٹرمپ نے کھڑا کیا ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کہ امریکہ میں پیدا ہونے والے بچہ آٹومیٹکلی طور پہ امریکن سٹیزن نہیں ہوگا, اس کو بھی ایک جج نے روک رکھا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ سپریم کورٹ میں ان کی ٹیم جانا چاہتی ہے, ایک طرف سے کانگریس میں, دوسری طرف سے سپریم کورٹ میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کوئی بھی جج اٹھ کھڑا ہوتا ہے سرکٹ لیول کے اوپر یا ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر, اور
وہ ایک یونیورسل انجنکشن ایشو کر دیتا ہے جس کے نتیجے میں رہتا تو وہ یعنی اس کی اپنی جورسڈکشن تو کسی ایک شہر میں ہے یا کسی اسٹیٹ میں ہے، لیکن وہ اکراس یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے وہ پریزیڈنشیل آرڈر کو سسپینڈ کر دیتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس کی موجودگی میں پریزیڈنٹ بالکل بے دست و پا ہے اور اس کی ایڈمنسٹریشن کام نہیں کر سکتی. اس کے اوپر بہت زیادہ ڈبیٹ ہو رہی ہے. میں آپ کو ہیڈ لائن جس کی دکھاتا ہوں، اس میں بہت سے لا پروفیسرز یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ایون بائیڈن بڑا فرسٹریٹڈ تھا یونیورسل انجنکشن سے، تو یونیورسل انجنکشن کورٹس کے پاس نہیں ہونی چاہیے، سیشن کورٹس کے پاس، کہ وہ پریزیڈنٹ کا راستہ روک سکیں. تو ہم ایک لا پروفیسر کی مجھے بات بہت خوبصورت لگی، انہوں نے کہا ہونی تو نہیں چاہیے لیکن ڈونلڈ ٹرمپ جیسے پریزیڈنٹ کے ہوتے ہوئے یونیورسل انجنکشن ہونی چاہیے، بیکاز جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ اپنے فیصلے کر رہے ہیں اس کا راستہ صرف ججز کے پاس، جب تک یونیورسل انجنکشن نہیں ہوگی وہ ڈونلڈ ٹرمپ کا راستہ جو ہے وہ کیسے روکیں گے. ویسے امریکہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ایک الگ ویلاگ بنتا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو انٹرسٹ نہیں ہے تو میں اس کے اوپر بات نہیں کرتا. لیکن امریکہ کے اندر بہت ہی انٹرسٹنگ اور بہت سگنیفیکنٹ قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی کے لیے میں ایک الگ ویلاگ اس حوالے سے کروں. ابھی اتنا ہی، کل آپ سے ملاقات ہوتی ہے. تھینک یو.